खुदावंद यीशु मसीह के क़दूस और जलाली नाम में आप सबको सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम आज की गवाही में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद भला है जिसने हम सबों को अपनी खिदमत और अपनी बादशाहत के लिए बुलाया है। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का, कलीसियाओं का, खादमों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ब्लेस कराची फेस्टिवल में जो हमने जनवरी के महीने में किया 11 और 12 तारीख में, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने उसमें हमारी मदद की, दुआएं की, पार्टिसिपेट किया, इंतज़ामात में उनका बड़ा अहम किरदार रहा। मैं उनके लिए और उनकी कलीसियाओं के लिए बरकत चाहता हूँ और खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि हमने बहुत बड़ी तादाद में रूहों की निजात को देखा, ज़िंदगियाँ बेदार हुईं। सेमिनार में खुदा ने अजीब तौर पर अपने खादम जर्मी नेल्सन को इस्तेमाल किया और यकीनन आप टेलीविज़न पर दुनिया भर में उन गवाहियों से, कलाम के उन अनमोल मोतियों से बरकत पा रहे होंगे। आज का एपिसोड बहुत ख़ास इस बारे में है कि शादियाँ, अरेंज मैरिज हमारे माशरे का बहुत ख़ास पहलू है। आज भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, तलाश करते हैं और ये हमारे माशरे की एक खूबसूरती है कि बच्चे माँ बाप की मर्ज़ी के ताबे होकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि एक स्पाउस की ज़िंदगी में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। जो लाइफ पार्टनर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं या आपके माँ बाप आपके लिए ढूंढ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए। हमारे माशरे में तो यही देखा जाता है अक्सर, भाई मुंडे दा अपना घर है या नहीं है, वो करदा की है। लेकिन इसके साथ साथ आज खुदा के अजीम खादम आली जनाब पासर जावेद नियामत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, हम खिदमत हैं। इनके साथ मिलकर हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे कि शौहर की ज़िंदगी में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। पादी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक दफ़ा फिर मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है खुदा के बड़े कामों के लिए और बिलखुसूस आज इस ख़ास मौजू के लिए। मुझे बताइए कि जब आप हम देख रहे हैं इंटीरियर सिंध में, यहाँ आप क्या देखते हैं कि आज के दौर में जब मैरिज अरेंज किया जाता है तो क्या खूबियाँ माँ बाप देखते हैं? मैं अमूमन जब देखता हूँ ना तो ज़्यादातर जनाब जो आपने बात की है कि बच्चा दिखने में कैसा है, रंग गोरा है या नहीं है, नाक खींचता है, उसका घर कैसा है, सही गल है, अपना घर है या नहीं है। और फिर मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि ऐसा लड़का हो जिसकी बहन भाई ना हो, कल ही मुंडा भाई, वो ये बड़ी खास गल है। और ये मुंडा भाई जी कल ही है, वो अपने लिए बड़ी बरकत समझते हैं और वो इस सिलसिले में लगे रहते हैं। लेकिन जो बिब्लिकल एस्पेक्ट्स है ना जी, जो हमारी बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर, बाबरकत, खुशहाल, सरफराज बना सकती हैं और एक जिसे कहते हैं ना कि खुदा परस्त नस्ल जो है वो शादी में से आ सकती है, जी, उसको हम भूल जाते हैं। सच बात है। मैं अमूमन बड़ा दुख करता हूँ वालिदैन के लिए जो ये फैसले नहीं लेते, बाद में फिर रोते हैं। ओए मतलब हम खादम हैं, हमारे साथ कई दोस्त या कई अजीज़ कहते होंगे भाई साहब थी ना अपने घर खुश, सही गल है, सुखी नहीं है, सही गल। या कई माएँ कहती होंगी कि भाई साहब बहू मिली तो है लेकिन ना ती वर्गी नहीं। सही गल। तो वो उसके पीछे वजह क्या है? उन्होंने उस वक्त खूबसूरती देखी, खूबसूरती नहीं देखी। सच बात है। मतलब वो जो बाइबल की जो तालीम है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बस ये देखा जी घर अपना है, मुंडा सोना है या कुड़ी सोनी है, और जनाब गोरी है और जनाब वो ना कर छड़े, और जनाब पैसे वाले ने जी इज्जत छा देंगे, ये होगा वो होगा। ये भी एक बड़ा मैं समझता हूँ पॉइंट है कि भाई जी वो खांदी पींदी फैमिली है। वो कई दफ़ा तो कह देते हैं जनाब वो ना मुंडे ने मोटरसाइकिल दे देनी है, कार दे देनी है जेज दे विच। सच बात है। कई दफ़ा ऐसा करते हैं। तो हमें बड़ा मोहतात रहना, बहुत मोहतात, माँ बाप को खास तौर पर। देखिए शादी एक दिन की बात नहीं, सच बात कि आपने एक फंक्शन किया और जनाब फिर आप वापस घर आ गए। नहीं, आपका चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है,
اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو. ایبسولوٹلی پکی بات ہے. اچھا اور اس کے ساتھ ہم نے جڑے رہنا ہے. ہاں لڑکی کے ماں باپ نے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ جڑے رہنا ہے, سچ بات. بیٹے کے ماں باپ نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جڑے رہنا ہے. مطلب وہ الگ نہیں ہو سکتے. مطلب وہ ایک جو ہماری جو انسیت ہے, محبت ہے, ہمارے دکھ ہیں یا خوشیاں ہیں, وہ ساری اکٹھی رہیں گی. آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ عموماً ہم سوچتے ہیں کہ جو شادی کر دی بس پاکستان میں. پاکستان کا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے معاشرہ, اور یہ ہمارا بڑا خوبصورت معاشرہ ہے. میں آپ کے توسط سے جب 2012 میں فلپینس میں تھا تو وہاں ایک لڑکی امریکن ہماری کلاس فیلو تھی, وہ اسی کالج میں پڑھ رہی تھی. تو مجھے کہتی جاوید کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس طلاق کا جو ریشیا بہت کم ہے. میں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ رشتہ دیکھ کر پکا کرنے کے بعد بھی آنے جانے چکر لگانے میں کچھ نہ کچھ باتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ ریشو بہت کم ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے پہلے, بالکل لڑکی والے گئے لڑکے کے گھر, لڑکے والے گئے, پھر اڑوس پڑوس سے پوچھتے ہیں, بہت ساری باتیں, خاندانوں کا ملاپ ہے, صرف زندگوں کا نہیں ہے. تو میں نے کہا ہمارا یہاں پر ہمارا چینج ہے, لیکن آپ کے وہاں یہ ہے کہ آپ خود ہی ملے, خود ہی شادی کر لی, پھر خود ہی سال کے بعد 2 سال کے بعد طلاق بھی دے دی. یہ بھی ایک مقصد ہے. تو ہم نے بائبل کے مطابق جو ہے ان خوبیوں کو اپنے بچوں میں, جیون ساتھی میں, بیٹے کے جیون ساتھی میں, بیٹی کے جیون ساتھی میں ڈھونڈنا. یہ بہت ضروری ہے ہمارا, یہ بہت ضروری ہے. اور میں آج کے ایپیسوڈ میں پاسٹر جاوید نعمت صاحب جو ہیں وہ ان خوبیوں کو بیان کریں گے کہ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے ایک بہو یا اپنی بیٹی کے لیے ایک جو ہے وہ داماد ڈھونڈتے ہیں تو اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. بھائی صاحب ضرور میں چاہتا ہوں کہ ان پر ہم کچھ گفتگو شروع کریں. یہ بہت خاص ٹاپک, اور ٹاپک تھوڑا لمبا بھی ہے, کوئی 1-2 خاصیت والی گل نہیں ہے, کافی ڈیٹیل ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو پلیز آپ شیئر کریں کہ کیا خوبیاں ہونی چاہیے. اچھا ایک تو اچھی جو ازدواجی زندگی ہے نا, اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ جوڑے کی جو زندگی کا مرکز ہے وہ یسوع مسیح. آمین آمین ہاللویا. ایک جوڑے کی زندگی کا مرکز جو ہے یسوع مسیح, وہ یسوع, مطلب وہ خدا کی طرف آئیں. ایک نسل خدا کی طرف کب آتی ہے؟ جب ایک سربراہ اور اس کا جیون ساتھی خدا کی طرف آتا ہے. آپ تجزیہ کر لیں, جس کا دادا چرچ نہیں گیا تھا اس کا باپ بھی نہیں گیا. سچ بات ہے. جس کا باپ نہیں گیا اس کا بیٹا بھی نہیں گیا, لیکن جس کا دادا جاتا تھا اس کا باپ بھی جاتا ہے, اور باپ کے ساتھ بیٹا بھی جاتا ہے. آمین. آج کل معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں عورتوں کی تعداد ریشو زیادہ ہے جی چرچ جانے والی. جی جی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سربراہ ہے وہ خدا سے کیا ہے, دور ہے. اور شادی جو ہے ببرکت بھی نہیں ہے, خوشحال بھی نہیں ہے. شادی میں چکھ ہے, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, کمی ہے, گھاٹا ہے. مطلب برکت کس نے دینی ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. مطلب برکت خدا کی عبادت کرنے سے ملے. جی. اور ہم سوچتے ہیں جو مرد حضرات ہیں وہ سوچتے ہیں جی عورت کر دی ہے, بیٹیاں کر دیا نے, پتر کرن نہ کرن, پیو کرے نہ کرے, برکت آ جائے. نہیں آئی. آپ ایسے گھروں کو دیکھیں, جو گھرانے جو باپ ہے جو خدا کے حضور جھکتا ہے, آپ اس کی برکت الگ دیں. آمین. آپ اس میں نمبر 1. اور اس کے بعد ایک ہمارا جو معاشرہ ہے نا, بڑا زبردست معاشرہ ہے. میرے پاس بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری جو اقدار ہیں, ویلیوز ہیں, وہ بہت خوبصورت ہیں, اور ان میں بڑی عزت ہے. بڑی رشتوں کی عزت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں قابل دید ہے, بہت زیادہ. ہاں بہت قابل دید ہے. اور یہ دل کی پاکیزگی سے. ہاں دل کی پاکیزگی سے. پچھلے دنوں میرے دوست, میرے کزن ہیں, وہ UK سے آئے ہوئے تھے, تو ہم کھانا کھا رہے, مجھے ایک دم ایک بات انہوں نے, کہتے ہیں ہم اکٹھی جوائنٹ فیملی ہیں. جی جی. تو انہوں نے نا بڑے خوش ہو رہے تھے, کہنے لگے جاوید ایسا گھر جہاں پر جھگڑا ہوتا رہے اور اکٹھے رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے, لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ الگ رہے اور جناب جھگڑا بھی نہ ہو, محبت قائم رہے. آج ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں, ہم اس کو کسی اور پہرائے میں لے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ اپنے بچے کو ایک شوہر ہونے کا حق بھی دار. بالکل صحیح بات ہے. مطلب جب آپ اپنے بیٹے کو, وہ شوہر بھی ہے نا, وہ آپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک بیٹے کی حد میں ٹھیک ہے, لیکن ایک شوہر بھی ہے, ایک باپ بھی ہے, اس کو پھر اس کے وہ والے فیصلے اسے خود کرنے دیں. پچھلے دنوں حیدرآباد میں ایک فوتگی ہوئی. جی جی. تو عزیزوں میں تھے, میں بھی گیا وہاں پر, اور میں بچوں کو دیکھ کے رو رہا تھا. چھوٹے چھوٹے بیٹیاں, باپ کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے, اور وہ اسے لپٹی ہوئی ہیں, اور اسے بڑے پیار سے باکس کو ہاتھ لگاتی ہیں, منہ پر لاتی ہیں, چومتی ہیں اور رو رہی ہیں.
مجھے وہیں پتہ چلا کہ یہ لڑکا جو ہے 40-42 سال کا تھا اور ہائپر ٹینشن کی وجہ سے فوت ہو گیا. اوف. پھر مجھے وہیں پتہ چلا کہ ماں جو ہے وہ اپنی بہو کی وجہ سے اور اپنی بیٹیوں کی وجہ سے اپنے بیٹے کو جب وہ کام سے آ جاتا تھا جی تو وہ اسے تانے مار دیتے. اور وہ لفظوں کے جو تانے تھے نا اس کو ہائپر ٹینشن میں رکھتے تھے اور وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا. اچھا نقصان کس کا ہوا؟ کیا اس ماں کا نہیں ہوا؟ ماں کا بھی نقصان ہوا. اس ماں کا نقصان ہوا جو مطلب تانے دے رہی تھی. اس بیوی کا نقصان ہوا جس نے اپنی ساس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ریلیشن شپ میں نہیں رہی. اور ان بہنوں کا بھی نقصان ہوا جنہوں نے اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ جو ایسا سلوک کیا. اور ان بچوں کا سر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سر سے باپ کا سایہ جو ہے اٹھ گیا. ہم نے اس بات کو بڑا محتاط رہنا ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے پورے خاندان نے کہ ہمارے گھر کا ایک فرد بھی وقت سے پہلے چلا جائے گا نا تو دکھ تو ہم سب کو ہی ہے. سب کو برابر دکھ ہوگا بھائی صاحب، سب کو برابر دکھ ہوگا. تو اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کو اس معاملے میں جو ان کے میاں بیوی کے معاملے ان میں آزاد ہونے دیں، انہیں فیصلے خود کرنے دیں بالکل، اور انہیں خداوند کے سپرد کریں. پہلی بات. نمبر 2 اس کی جو ضروری چیز ہم نے ڈھونڈنی ہے، جی ایک خصوصیت دیکھنی ہے جوڑے میں، مطلب بیٹی اور بیٹے دونوں میں محبت ہے. جی کیا وہ محبت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں صرف آپ ایک بیٹی دیکھنے جاتے ہیں، چائے کا کپ پیا اور آپ کو اس سے نہیں پتہ چلا. بالکل نہیں پتہ. آپ بیٹے کو دیکھنے جاتے ہیں، جناب بیٹا تیار ہو کے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا، آپ کو اس سے پتہ نہیں چلے. آپ کو ریلیشنل ہونا پڑے گا، بہت ضروری ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ محبت سے، مسیح کی محبت سے بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے. آئیں دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اور اس کا ہم 7واں باب اور اس کی ہم 3 آیت کو ذرا پڑھتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 3 آیت. کلام مقدس میں سے لکھا ہے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسے ہی بیوی شوہر کا. بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی. تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے. ہاں جی، بڑی خاص بات پالوس جو جوڑوں کے تعلق سے کہتا ہے، بیٹیوں کے لیے بھی اور بیٹوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی دونوں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے جیون ساتھی کا حق ادا کرنا ہے. بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اور اس میں پھر یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بیوی جو ہے اپنے بدن کی مختار نہیں ہے اور نہ شوہر اپنے بدن کا مختار ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں جو شادی میں بڑا بگاڑ ہے نا، شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کا مالک میں اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری مالک بیوی ہے. ہاں، یہ ون وے ٹریفک بن جاتی ہے. یہاں بائبل کیا کہتی ہے؟ شوہر اپنے بدن کا مختار نہیں ہے، اس کی بیوی اس کے بدن کا مختار ہے. بالکل صحیح ہے. اور بیوی کے بدن کا مختار شوہر ہے. مطلب یہ دونوں، یہ محبت بہت ضروری ہے. ایسی محبت ٹو وے جو لو ہے یہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو شادی بڑی بابرکت، خوشحال اور بابرکت شادی جو ہے وہ ہوگی. پھر دوسری بات اس میں تیسرا جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وفاداری اور وعدہ وفائی دیکھی جانی چاہیے. آمین آمین. وفاداری بہت ضروری ہے. وفاداری بہت ضروری ہے. جو بچہ ماں باپ کا وفادار نہیں، بہن بھائیوں کا وفادار نہیں، جو بیٹی ماں باپ کی وفادار نہیں، بہن بھائیوں کی وفادار نہیں، یہ بہت بڑا بگاڑ ہے. جو آنے والی نسل بھی وفادار نہیں ہوتی. ایبسلیوٹلی. وہ نسلوں میں چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو اس لیے وفاداری بہت ضروری ہے. اگر وفاداری نہیں ہوگی تو پھر آپ بچوں میں بھی وفاداری نہیں دیکھیں، ایک نسل جو ہے برباد ہو جائے. بالکل سچا. تو دونوں کو وفادار ہونا ہے. نکالتے ذرا پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 4 آیت. 3 آیت ہم نے پڑھی، 4 آیت دوبارہ پڑھتے ہیں. دیکھا بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے. اب اس میں وفاداری بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مطلب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ عام سی بات ہے، فرینڈز ہونا یا یہ ہونا یا وہ ہونا، لیکن ہم نے ان میں سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایسا جیون ساتھی دیکھنا ہے، بیٹی بیٹا، جو خداوند کے ساتھ بھی وفادار ہو اور جو آنے والے دنوں میں آپس میں بھی کیا ہو؟ وفادار ہو. پھر چوتھی بات جو ہم نے دیکھنی ہے، اس کے اندر رہنمائی کی صلاحیت ہو. دیکھیں ایک باپ جو ہے نا یا ایک ماں جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. سچ بات ہے. آنے والی نسلوں کو لیڈ کرتا ہے. مجھے یاد ہے آج بھی ہم چھوٹے تھے
ہماری ماں کی دل کی خواہش ہوتی تھی. آج نا ماں باپ کی خواہش نہیں ہے. جی ماں باپ نے جناب چھوڑ دیا سب کچھ مختلف. اچھا اس نے کیا کرنا ہے پوچھو نا تو کہتے ہیں جس سے نہیں پتا ایک ہی کرے گا, ایک ہی کرنا ہے. ہاں وہ خواہش خود ہی کرے گا, جو خود ہی کرنا. ہاں یہ بڑی خاص بات ہے. ویسے اس میں چاہتا ہوں ہم ایک پاز لیں اور اس گفتگو کا اس پہلو پر غور کریں. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے ناظرین, اور اس بریک کے بعد ملتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, گواہی ٹی وی دیکھتے رہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے پادی صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایک خصوصیات کو ایک ایماندار کی زندگی میں ہونا چاہیے, اور ہم گفتگو کر رہے تھے ماں باپ کے کردار کے بارے میں. ماں باپ کتنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. جی بس اب تو میں یہ جی پلیز آپ کہیے. میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو خواہش ہے نا ماں باپ کے اندر, ہاں ہم چھوٹے تھے تو ہماری ماں ہمیں ہمارے ماموں والوں کا حوالہ دیا. ہاں میرے ماموں نے پی ایچ ڈی کی فلپینس, ہاں دوسرے نے ایم اے یہاں سے کیا پنجاب سے. مطلب کہنے سے مراد ہے وہ کہتے تھے کہ میں چاہتی ہوں آپ اپنے ماموں کی طرح پڑھیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر خواہش تھی, اور وہ خواہش کیا لے کے آ گئی, ہمیں پڑھائی کی طرف لے کے چلی. ہم پڑھتے رہے, خدا میں بڑھتے رہے, کلاؤں میں بڑھتے رہے. ماں باپ خواہش نکال دیا. اب میں بھی سنتا تھا ایک ایج میں, ایک ٹائم میں, کہ جناب میرا منڈا جڑا ہے نا انہیں اے بننا ہے, اے میری کڑی جڑی نے اے بننا جے, اے استانی جے, انہیں بڑا بن کے ٹیچر بننا ہے, بڑا نام روشن کرے گی. اب وہ ماں باپ کے اندر جو ہے نا وہ ڈیزائر ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا تو بتا تو کیا بنے گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اس پہ میں ببلیکلی سوچ رہا تھا, اگر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ خواہش بڑھ کر معاملہ ہوتی ہے. اچھا اس کو ہم نے صرف نا نیگیٹو پوائنٹ میں لے لیا, مطلب وہ جسمانی خواہش کی طرف بس ادھر ہی. یہ خواہش خدا کی طرف سے آپ کے اندر جو ہے خواہش صرف نفسانی نہیں ہے. خواہش جو ہے وہ آپ کی اندر ڈیزائر ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے بچے کہاں پہنچے. تو یہ خواہش جب بڑھتی ہے نا تو پھر یہ سامنے آ جاتی ہے, سچی بات, پھر وہ کریٹ ہو جاتی ہے. یہ خدا نے ہمارے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے, ہم نے وہ خواہش مار دی ہے. ہم اس خواہش کو مارے نہ, بلکہ ہم اس خواہش کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں. آمین. ہم انہیں بتائیں, ان کی ڈیزائر دیکھیں, اپنی ڈیزائر دیکھیں, انہیں بتائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ ہماری یہ خواہش ہے, خداوند کے درست کا. اور ایک دن کیا ہوگا, وہ بچے بڑھنا شروع. تو رہنمائی جو ہے نا وہ اس جوڑے کا ایک بڑا خاص پہلو ہے, خصوصیت ہے. اس کے بعد اپنی مانند محبت, اپنی مانند محبت. ہاں یہ بھی ایک جوڑے کی, میاں بیوی دونوں میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے, وہ اپنی مانند محبت کریں. اچھا میں اکثر آپ دیکھیں کئی دفعہ عورتیں صرف یہ سوچتی ہیں کہ میں بہت کام کرتی ہوں, جی میں برتن دھوتی ہوں, میں کپڑے دھوتی ہوں, میں بچوں کو سنبھالتی ہوں, میں انہیں اسکول بھیجتی ہوں, رات کو سارا کام کر کے پھر سوتی ہوں. یہ بہت ضروری کام ہے, بہت زیادہ کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور جی اور کئی دفعہ مرد کیا سوچتے ہیں میں ہی سارا کام کرتا ہوں, میں سارا دن جناب رہتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مرد اور دونوں بہت زیادہ کام کرتے ہیں, دونوں ہی کام کرتے ہیں. ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال کے سوچنا چاہیے. بیوی اپنے شوہر کے بارے میں سوچے, کیسے کما کر میرا شوہر لے کے آتا ہے, ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. شوہر بیٹھ کر دیکھے کہ بیوی کس طرح سارے گھر کا انتظام کر رہی ہے, مجھے برتن دھونے پڑے, مجھے کپڑے دھونے پڑے, مجھے بچوں کو تیار کرنا پڑے, کتنا زیادہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہے. بہت زیادہ ورک لوڈ ہے. تو یہ سوچیں گے نا دونوں, پھر ان کی محبت ایک دوسرے کے لیے بڑھے گی. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی گاڑی ایک پہیے پر چلے گی. یہ تو دونوں ساتھی جو ہیں وہ مل کر اس گاڑی کو کھینچیں گے, تبھی میں چاہتا ہوں کہ وہ لانگ رن اسے چلا پائیں گے, اور اس میں پیسہ اکتاہٹ نہیں ہوگی. ایسے ہی شوہر بیوی کو بوجھ نہیں سمجھے گا, ایسے ہی, اور بیوی شوہر کو بوجھ نہیں سمجھے گی. بالکل. کئی دفعہ جو زیادہ بگاڑ ہے شادی کا, لڑائی کی وجہ یہی ہے کہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں. اور اب تو میں یہ سوچتا ہوں, اور ہمیں جب کالز آتے ہیں کبھی کبھار, نوبت بہت جلد بھائی صاحب طلاق تک پہنچ جاتی ہے. ایسے ہی لوگوں کے اندر عدم برداشت بھی نہیں ہے. جو وفاداری کی بات کر رہے تھے کہ قول و قرار پر قائم رہنا,
اب تو لوگ اس سے بھی بھاگتے کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان بائبل بیسڈ پرنسپلز کو ان کپلز کی زندگیوں میں انڈیلیں، انہیں میچور کر دیں، میچور کر دیں، وہ مضبوط ہو جائے، مضبوط ہو جائیں۔ اچھا ایک اور جو ہے نا، بھروسہ ہونا چاہیے، دونوں بھروسے مند اور قابل اعتماد ہو، سچ بات ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے، ایسا شوہر، ایسی بیوی۔ آمین۔ میں اکثر مقدسہ مریم کے بارے میں دیکھتا ہوں تو کیسا زبردست کردار ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں۔ آج معاشرے میں یہ اعتماد رہا نہیں۔ جب ہم امثال کی کتاب اس کا 31واں باب جی اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھتے ہیں نا، تو یہاں پر بڑا واضح خوبصورت یہ ہے جی عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ آمین، کتنی بڑی برکت ہے، شوہر کو اعتماد ہے۔ ہاں جی، یہ اعتماد بہت ضروری ہے، اعتماد اور بھروسہ دونوں ایک دوسرے پہ کریں۔ اچھا یہ شک بھائی صاحب بڑا ایک خطرناک بات ہے۔ ہاں کبھی کبھار جو ہے لڑائی جو ہے وہ صرف ایک ٹیکسٹ میسیج سے کھڑ جاتی ہے، اور حالانکہ وہ ہوتا کوئی رونگ ہوتا ہے، ایدے تو میسیج پڑھ کے ہنسنی ہے، ہاں اور جناب بندیاں نے جناب کٹ جناب لیندے نے اور پھر دے مارتے 4.5۔ ایسا ہی بالکل ہے۔ اچھا شک جو ہے نا، یہ شک ابلیس کی طرف سے بڑا خطرناک ہے، ہاں اس سے بچنا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، دونوں اس سے بچیں، کیونکہ شک کی بنیاد نہیں ہوتی، اوئے ہوئے بھروسہ توڑ دیتا ہے، بھروسہ توڑ دیتا ہے۔ اچھا ایسے ہی شک بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، آپ تھوڑا سوچیں 5 منٹ بیٹھ کر، نہیں بھی کچھ نا تو آپ کو نظر آنا شروع، صحیح بات ہے، تھوڑا سا سوچیں، آپ کو آدھے گھنٹے میں جناب آپ کہیں گے واقعی پکا ہی ہے، ہاں، اور اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی زندگی، آپ کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا۔ پہلے آپ شادی شدہ تھے، پھر طلاق یافتہ ہو جائیں، صحیح بات ہے، پہلے آپ کی بیوی تھی، اب رنڈوے ہو جائیں، آپ کہیں گے جی میں اس کے کوئی ہے نہیں، پہلے آپ کو لوگ قبول کرتے تھے، اب کریں گے ہی نہیں، صحیح بات ہے، کیونکہ اب آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ کہیں بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ اکیلا ہے، یہ چھڑا ہے، اس کو قبول ہے۔ خطرناک حالت ہے۔ ایون اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہے، وہ ہم بڑی جلدی یہ فیصلے کر لیتے، چھوڑ دیتے ایک دوسرے کو۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک کیس آیا اور میں دعا کر رہا تھا ان کے لیے، تو مجھے کوئی ساتھ لے کے چلا گیا، میں کہ یہاں پانچ صاحب یہ بچہ دونوں نا ناراض ہے، باتوں باتوں پتہ چلا کہ ان کی دونوں کی دوسری شادی۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی اب آپ تیسری جگہ کیسے بیٹھو، ہاں کیا آپ دونوں اتنے مطلب اچھی زندگی اب تیار ہو کہ تیسری جگہ بھی آپ چلے جاؤ؟ میں نے کہا آپ کو دونوں کو اس بات کو دیکھنا ہے کہ پہلے آپ اضطراب کی زندگی گزاریں اور آپ تیسری جگہ جائیں گے، پھر وہ شخص بھی آپ کو جو بھی آپ کا جیون ساتھی بنے گا اس طرح آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا، اس لیے بڑا محتاط رہیں۔ ہمیں اعتماد اور بھروسہ ایسا قائم رکھنا ہے، دونوں جیون ساتھی میں سے ایسا ہونا چاہیے، پھر تعریف کرنی چاہیے، سراہنا چاہیے، کمپلیمنٹس دینے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، سچ بات ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ امثال میں کہا 31 واپس کی 28، اس میں کمپلیمنٹس، یہ نا سگر بیوی کے بارے میں نا، ہاں 28ویں آیت میں لکھا ہے اس کے بیٹے اٹھتے ہیں ہاں جی اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے، شوہر بھی تعریف کر رہا ہے، کرنی چاہیے تعریف، شوہر کو بیوی کی کرنی چاہیے، بیوی کو شوہر کی کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے۔ دیکھیں کئی دفعہ ہم اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں چیزیں، صحیح بات ہے، ہم سراہتے ہیں لیکن بتاتے نہیں، اور اگلا شخص یہ سوچتا رہتا ہے یار انہوں نے میری فکر ہی نہیں، ان کو میری قدر ہی نہیں۔ آپ بولیں اپنے جیون ساتھی کو، بولیں کہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ نے بڑا زبردست آپ کام کریں، آپ بچوں کی بڑی اچھی پرورش کر رہی ہیں، آپ گھر کو بڑا اچھا سنبھال رہی ہیں، آپ ہماری تھوڑی سی انکم میں بھی اچھا گزارا کر رہی ہیں، آپ کی وجہ سے میرے گھر میں برکت ہے۔ بیوی بولے اپنے شوہر کو تعریف کرے کہ آپ جیسا شوہر بڑا زبردست شوہر مجھے ملا ہے، آپ بڑا اچھا ہمارا خیال کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے فکر کرتے ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پھر دینداری ہونی چاہیے، خدا پرست ہونا چاہیے، آمین، دونوں کے اندر، میاں اور بیوی دونوں کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، دیندار ہو، وہ خدا پرست ہو۔ پھر روحانیت ہونی چاہیے۔ اب روحانیت کیا؟ غلطیوں 5 باب اس کی 22ویں اور ہم 23ویں آیت جب پڑھتے ہیں، غلطیوں 5 باب، بڑی زبردست پالوس رسول اس کی بات کر رہا ہے 22ویں اور 23ویں آیت میں۔ یہ روحانیت، یہ والی روحانیت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ ہم نا وہ خالی پیلی نعرے مارتے رہتے ہیں جی، لیکن ہمارے اندر یہ پھل نہیں ہوتا۔ 5 باب کی کون سی ہے بھائی صاحب؟ 22ویں 23ویں۔ ہاں جی 22 آیت میں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ نہ بیوی شک کرے گی، نہ شوہر شک کرے گا،
نہ دونوں لڑیں گے نہ جھگڑا ہوگا، واو۔ اور ان دونوں کو دیکھ کر نسل بھی جو ہے وہ خدا میں بڑھے، آمین، ایسا روحانی سٹیٹس ہونا چاہیے واو، ہمارا۔ ہاللویہ، ہم نے کیا پاکستان میں سوچ لیا، ہم سوچتے ہیں جناب چرچ ٹور کے سنڈے میں ہاللویہ نعرے مار لے، دعاواں کر لیا تو جناب میں وہاں پر خدا کی حضوری کو بس محسوس کر لیا، بس میری روحانی زندگی نہیں۔ ہمارے اندر یہ پھل ہونے چاہیے، محبت ہونی چاہیے، روح کا پھل، ہاں، خوشی ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، مہربانی ہونی چاہیے، نیکی ہونی چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے، حلم ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ یہ دونوں میاں بیوی کے اندر یہ خصوصیات ہوں، پھر آپ حیران ہو جائیں۔ ماں باپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ بیٹے کے اندر یہ چیزیں ہیں، بیٹی کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بیٹے کا نک کہندا ہے، بیٹے کا رنگ کہندا ہے، ان کا قد کیسا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ بہت سے بچے جو خوبصورت ہیں، جن کے اندر بڑی زبردست بیبلیکل پرنسپلز ہیں، ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں صرف اس چکر میں کہ وہ جناب دنیا میں شوش ٹپے والے نہیں، رنگ روپ ورگا دنیا جیسا نہیں ہے۔ یہ اس بات سے پھر آگے ہم نے دیکھ رہے ایمانداری ان کے اندر ہونی چاہیے، ایماندار ہو، مطلب وہ 50، 100، 1000، لاکھ، 10 لاکھ میں ایماندار ہو۔ صحیح بات ہے، تھوڑے میں ایماندار ہے، دیانتدار ہے، وہ بہت میں ہوگا مختار بنایا جائے گا۔ پھر معافی کی اس کے اندر خوبی ہو۔ آج بہت ساری لڑائیاں جو پیک کر جاتی ہیں نا، اس کی وجہ نامعافی ہے۔ ہوا کیا؟ جناب امی نے روٹی نہیں دی تھی، بس اتنی سی بات پر اتنی لڑائی ہو گئی، اندر وہ بھر جاتا ہے، وہ غصہ بھر گیا، ماں نے اتنی باتیں کر دی، شور، وہ بیوی، وہ گھر میں اتنی لڑائی ہو گئی جناب، وہ شادی ٹوٹ گئی۔ ایسے بھی معاملات ہوئے، تو اس لیے نامعافی کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ پھر راست باز ہونا چاہیے۔ امثال 3 باب اور اس کی ہم 33ویں آیت ذرا پڑھتے ہیں۔ راست باز ہونے کی ضرورت ہے۔ 3 باب کی 33ویں آیت، مقدس کلام میں لکھا ہے 33ویں آیت میں، شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ آمین، ہاللویہ، برکت ہے۔ اچھا، برکت ڈھونڈ رہے ہیں لیکن راست بازی کی طرف نہیں آ رہے، صداقت کی طرف آ نہیں رہے ہیں، سچائی کی طرف آ نہیں رہے، برکت ڈھونڈ رہے ہیں لوگ۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ راست باز ہو، شریر نہ ہو، کیونکہ شریر جو گھر ہے اس کے اندر خدا کی کیا ہوگی؟ لعنت ہے۔ وہ ان کی کمائی پہ برکت نہیں ہوگی، ان کی اولاد پہ برکت نہیں ہوگی، ان کے روزگار پہ برکت، ان کے گھر پہ برکت، وہ ہر وقت مشکلوں میں رہے گا، مشکل میں رہے گی۔ ایک مشکل جائے گی، دوسری آ جائے گی، ایک جائے گی، تیسری جائے گی۔ بالکل سچ ہے۔ اس لیے بولتے ہیں پھر قناعت پرست ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت خاص خوبی ہے، خوبی ہے کہ مسیحی شادی شیخ چلی نہ ہو، شیخ چیلی نہ ہو، اور پھر چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے۔ کئی دفعہ انکم بہت سارے بندے ایسے ہی کرتے ہیں نا بھائی صاحب، مشکلوں میں پڑنے کی وجہ یہ ہے، اور گدنے میرے سوریاں نو تجھے نے پتہ چل جائے میں کتنے پیسے کمانا، پہلے سود تے چوکے کر دو ہے۔ لیکن قناعت پسندی کیسی زبردست خصوصیت ہے، بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ اس کو دیکھیں، میں نے ایسی بیویاں دیکھی ہیں، خدا کی بیٹیاں، جناب وہ اپنے شوہروں کو تنگ نہیں کرتی۔ سود یا غلط انکم، کرپشن کب شوہر کر کے لاتا ہے؟ دیکھیں، اگر بیوی، میاں بیوی ہوں اور بچے ہوں تو وہ روٹی اچھی کھا سکتے ہیں اپنی تنخواہ میں، لیکن جب بیوی کہے جی مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، مجھے تو میری ناک کٹ جائے گی، تو پھر شوہر کیا کرے گا؟ وہ یہاں تو ٹھگی کرے گا، یا کرپشن کرے گا، یہاں پھر وہ سود پہ لے گا۔ اچھا، وہ جو ایک باری ناک بچان دے چکر سے وہ جناب کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے سود والا آندا ہے اور جیب کاٹ لیندے، جیب کاٹتے اور پیسے تو ہوتے تو پیسے۔ میں حیران ہوں بھائی صاحب کہ ہمیں قناعت پسندی کی طرف آنا ہے، نہ ہم جو ہے وہ شیخ چلی کی طرح ایسے بڑکے ماریں، کوشش کریں کہ جو ہے اسی پر قناعت کریں ایسے۔ اور اس کی وجہ سے سود دینے اور سود لینے کی وجہ سے کئی دفعہ کچھ لوگ سود دیتے بھی، کچھ لے رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کے سود کی وجہ سے گھر پہ جو انکم ہے اس کی برکت چلی۔ اوئے مائی لارڈ، کتنی خاص باتیں آج کے ایپیسوڈ میں ہم کر رہے ہیں ناظرین، اور ہم چاہتے ہیں، میری یہ ڈیزائر ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ جب اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو یہ دیکھیں کہ کیا یہ بیٹا یا بیٹی راست باز ہے، اس کی زندگی میں مسیح کا ڈر اور خوف ہے۔ میرے ذاتی طور پر تجربہ یا میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ راست باز ہونا، اس میں پایا جانا، یہ رشتوں کی بنیاد ہے، اور اسی پر وہ خوبصورت رشتے بنتے ہیں۔ جی ایسے۔ اچھا، پھر بیٹی اور بیٹے میں دلیری ہو، ایک خوبی یہ بھی ہونی چاہیے۔ دلیری کس چیز کی؟ کہ وہ سچائی کا سامنا کرے، مطلب
خوشی کے ساتھ قبول کرے ان چیزوں آمین. دلیری ہو یہ بتانے کی کہ جناب میں خدا کی بیٹی ہوں یا بیٹا ہوں. دلیری ہو، وہ دلیر ہوں، یہ بات بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اس کے بعد صبر اور تحمل ہو. دیکھیں ایک وقت آتا ہے جب خدا آپ کو سرفراز کرے. آمین. اور یہ خدا لکھے نا خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہے. تو وہ تو جب وقت پر کیا کرے گا؟ وقت پر سر بلند کرے گا. کئی دفعہ ہم تاولے ہو جاتے ہیں، بڑے کالے ہو جاتے ہیں. ہیسٹ میکس ویسٹ. اور جس کی وجہ سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں. صبر کریں، تحمل کریں، دونوں میاں بیوی صبر کے ساتھ. اچھا گھر پتہ کیسے چلتے ہیں؟ صبر تحمل کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں. پھر اچھا اثر و رسوخ اس کا ہو، مطلب اس کا جو تعلقات ہیں نیک نامی ہو، اس کی بیٹی کی بھی اور بیٹے کی بھی نیک نامی. یہ بھی دیکھیں، یہی نہ کہ شہرت خراب ان کی. سچ بات ہے جناب وہ منڈا ڈکیت ہے، یا اس کے بارے میں لوگوں کا جو تاثر ہے، خیالات اچھے نہیں ہیں. ہاں اچھے نہیں ہیں. تو دیکھیں نا جہاں چشمہ پھوٹتا ہے وہ پھر ارد گرد کی زمین کو سیراب کرتا ہے. آمین. تو جب کوئی چیز ہوگی نا بیچ میں تو باہر نکلے گی. سچی بات ہے. وہ نکلے گی، لوگ جانیں گے یہ کیسا بندہ ہے. سچ بات ہے. جیسے یوسف مسیح نے کہا تھا جب آپ چراغ جلاتے ہیں نا تو پھر روشنی جو ہے نا وہ پھیلتی نظر آتی ہے. تو اس طرح ہم نے بڑا دیکھنا ہے. اس کے اندر سے وہ طریقی بھی نظر آئے گی، نور بھی نظر آئے گا. اس کو دیکھیں آپ. اس کے بعد خود پر جو ہے محنت کرنے والا. خود پر محنت کرے. ہاں بیٹی بھی کرے، بیٹا بھی کرے، اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو بنائے. مطلب وہ ڈسپلن میں لے. ایسے نہ ہو کہ جناب ماں باپ. پچھلے دن ایک شادی ہوئی تو لڑائی ہوگی. بعد میں نے پوچھا لڑائی کیوں آپ کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ کماتا نہیں ہے کچھ. میں کہا جب شادی آپ نے کرنی تھی تو آپ کو پتہ نہیں تھا؟ ہاں جی 10 دے سن جی دے 60,000 تنخواہ. تو میں نے اس کے والد کی 60,000 اس نے کیا کیا؟ صحیح بات ہے. اس وقت آپ نے کر دی جب باپ کی 60,000 تنخواہ ہے تو بیٹے کی کیا ہے؟ صحیح بات ہے. اس کو بھی تو دیکھیں آپ. اس لیے بڑا خود پر وہ محنت کرے. خود پر محنت کرے. اپنے اوپر محنت کرے، اپنے اندر سکلز ڈیولپ کرے. بیٹی بھی کرے، بیٹا بھی کرے. یہ دنیا بڑی فاسٹ ہوتی جائے. صحیح بات ہے. جب آپ آگے اور 5-10 سالوں میں آئیں گے نا جی تو دونوں میاں بیوی جب مل کر اور یہ اصل میں چونکہ ترقی کے ساتھ ساتھ مسائل اور ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے اوپر محنت کی جائے. یقیناً میں سمجھتا ہوں ناظرین ہم نے جتنے اصول سیکھے ہیں اور چند ایک اور بھی ہیں یہ تمام بہت خاص ہیں اور ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. اور بھائی صاحب کوئکلی اگر آپ ان کے نام پڑھ دیں. ہمارے پاس چونکہ چند منٹ رہ گئے ہیں، آپ اگر ڈیٹیل میں اگر آپ سب خصوصیات کے نام پڑھ دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ریویژن ہوگا کہ ایک بچے یا بیٹی کی زندگی میں کیا خاصیتیں ہونی چاہیے. ہاں جی. اچھا میں آخری 3 بتا کے پھر نام کچھ پڑھ لیتا ہوں. ہاں جی. اچھا پھر مخلص ہونا چاہیے اس سے. مخلصی اس کے اندر ہونی چاہیے. مخلصی ہونی چاہیے، مخلص ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر حکمت سے بھرے گا، حکمت والا بیٹی بیٹا. بالکل صحیح بات. خدا سے کہیں خدا ہمیں حکمت دے. ہم جب اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے جیون ساتھی ڈھونڈتے ہیں ہماری مدد کر. بے غرض ہونا چاہیے، خود غرض نہیں ہونا چاہیے. بے غرض، کیونکہ خود غرض ہوگا تو پھر وہ اپنا ہی سوچے گا. پھر حقیقی محبت سے بھرا ہو. میں چاہوں گا کہ ہم اس سے جلدی پلیز. سب سے پہلے ہم نے اپنی بیٹے کو آزاد کرنا ہے. مطلب ہم نے انہیں غلام بنانا نہیں ہے. جب ایک نیا ان کی زندگی کا فیز شروع ہوا ہے تو ان کے اپنے فیصلے کم از کم انہیں خود کرنے دیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھے. پھر محبت کرنے والا آپ نے بیٹا اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈنا ہے. پھر وفادار اور وعدہ وفا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے. پھر رہنمائی کرنے کی صلاحیت ہو کہ وہ رہنما ہو، صرف رہنمائی لے نہ بلکہ رہنمائی اپنے خاندان کی کرے. اپنی ماند محبت کرنے والا ہونا چاہیے. جیسی محبت ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں جیون ساتھی سے بھی ویسی محبت کرے. پھر بھروسہ اور اعتماد اس کے اندر ہونا چاہیے. پھر سراہنے والا، تعریف کرنے والا ہونا چاہیے. پھر دیانتدار اور خدا پرست ہو. روحانیت میں غلطیوں 5 باپ کی مانند ہو، جو روح کا پھل ہے محبت وہ ہونا چاہیے. پھر ایمانداری اس کے اندر ہونی چاہیے. ایمانداری کیونکہ جو دولت بطالت سے حاصل کی جاتی ہے وہ آدھی عمر میں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ایماندار ہونا چاہیے. پھر معافی والا ہونا چاہیے، معاف کرنے والا. بیٹی بیٹا دونوں معاف کرنے والے ہوں. پھر راست باز ہوں کیونکہ راست باز کے گھر پہ خدا کی برکت ہوتی ہے. صادقوں کے گھر پہ خدا کی برکت ہوتی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے. اطمینان، قناعت پرست ہونا چاہیے. آپ کے اندر قناعت پرستی ہو کہ جو آپ کے پاس آیا اس میں خوش ہوں، پھر خدا اس کو برکت دے گا. دلیری ہونی چاہیے، انہیں دلیر ہونا چاہیے. دلیری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں. دلیری کے ساتھ جو ہے اپنے میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں. پھر صبر اور تحمل ان کے اندر ہونا چاہیے. پھر اچھا نیک نامی اس کی ہونی چاہیے. خود پر محنت کرنے والا ہو کہ میں جناب اپنے اوپر محنت کروں، اسکل ڈیولپ کروں،
اپنے اندر خوبیاں پیدا کروں، کیونکہ کوئی بھی شخص ایسے شخص کو پیسہ نہیں دیتا جس کے اندر کوئی خوبیاں نہیں ہیں، وہ اس کو پیسہ، وہ اپنی خوبیوں کو پیسہ دیتے ہیں، لوگ آپ کے سکلز کو دیتے ہیں، جو آپ کے اندر سکلز ہیں۔ پھر مخلص ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے وفادار ہوں، پھر حکمت والے ہونے چاہیے، ایسا ڈھونڈے بچہ جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور پھر بے غرض ہو، خود غرض بیٹی بیٹا نہ ہو، بے غرض ہو، اور پھر حقیقی محبت کرنے والا بیٹی بیٹا ہو۔ آپ کئی دفعہ ہماری آنکھوں پہ ابلیس پردہ ڈال دیتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جناب یہ بیٹی بیٹا جو ہے وہ بڑی محبت کرنے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے، حقیقی محبت ہم نے ڈھونڈنی ہے۔ آمین آمین آمین، یہ بہت خاص بات ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، ہم مل کر دعا کریں گے آپ سب کے لیے، بالخصوص ان بیٹے بیٹیوں اور خاندانوں کے لیے جو اپنے بچوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں اور مشکلات میں ہیں۔ آئیے ان کے لیے دست دعا بلند کریں۔ خداوند ہمارے پیارے مہربان زندہ آسمانی باپ، خداوند ہم تیری حضوری میں جھکتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی حمد کے لائق ہے، تجھ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ خدا تو نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، اور خداوند تو نے انہیں بالکل اے خداوند پرفیکٹ پیدا کیا۔ اے باپ ہم دعا کرتے ہیں ہر وہ خاندان، ہر وہ بچے، ہر وہ پیرنٹس خداوند جو اپنے بچوں کے رشتے کے لیے فکر مند ہیں، وہ صرف دنیاوی خصوصیات ہی نہیں بلکہ ان روحانی خصوصیات پر بھی ضرور توجہ کریں، تاکہ ان کے خاندان اور ان کے بچے خوش رہیں، اور مسیحی ایمان کی بنیاد پر اے خداوند وہ خاندان قائم رہے، طوفان آئیں، مشکلیں آئیں، وہ کبھی بھی نہ گرے، کیونکہ اس کی بنیاد تیرے کلام پر ہے۔ خداوند ہم ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، ہم گواہی ٹیلی ویژن کے لیے اور گواہی ٹیلی ویژن کے تمام پارٹنرز کے لیے برکت چاہتے ہیں، پاسٹر جاوید نعمت صاحب کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے جو خداوند یہ چرچ میں اور گواہی ٹیلی ویژن کے تمام سندھ کے صوبے میں کر رہے ہیں۔ خدا نہ صرف ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بلکہ آؤٹ ریچ منسٹری کے وسیلہ سے خداوند لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں، مسیح کا بدن ترقی پا رہا ہے۔ ہم ان کے لیے، اپنی بہن نازیہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند آج کا ایپیسوڈ بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے، ہماری دعا کو سن یسوع مسیح کے نام میں، آمین 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 آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج کا ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ ضرور پاسٹر جاوید نعمت صاحب کو آپ فون کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی مدد کریں ان کیس آپ کسی بھی ببلیکل چیلنج کا شکار ہوں، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ضرور آپ انہیں فون کر سکتے ہیں اور یہ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی، اس کا اطمینان اور اس کی برکت آپ سبوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔